अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफा महफूज और मैं नईम जुबैरी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म और बड़ी फौज के सरबराह ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात में कौम की हिमायत से मादरे वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म का इरादा किया है। हाउसिंग के बारे में कौमी राबिता कमेटी के एक इजलास की सदारत करते हुए इमरान खान ने शहरी आबादी के मसाइल हल करने के लिए बड़े शहरों के मास्टर प्लान पर नजरसानी करने की जरूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत की तरफ से पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए शरंगेज प्रोपेगेंडे का नोटिस ले, जिससे इलाकाई अमन और सलामती को शदीद खतरात लाहिक हैं। कौम कल बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का 145वां यौम पैदाइश मनाएगी। वज़ीर दाखिला ने बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पासपोर्ट की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है। बलोचिस्तान के जिला आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। पाक चीन मुश्तरका फजाई मश्क शाहीन 9 आज पाक फजाइया के ऑपरेशनल एयर बेस पर खत्म हो गई। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला में आज भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में 2 नौजवान शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इराक में 14 शहरियों के कत्ल में कैद ब्लैक वाटर के 4 सिक्योरिटी एहलकारों को माफ़ी देने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले नईम जुबैरी। बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। ISI के डायरेक्टर जनरल फैज़ हमीद भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने पाक फौज और खारजी और दाखिली सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की। उन्होंने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और भारतीय फौज की तरफ से कंट्रोल लाइन पर मुसलसल बिलाइश्तियाल कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया। इस बात का अहद किया गया कि पूरी कौम की मदद से हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बढ़ती हुई शहरी आबादी के मसाइल के हल के लिए बड़े शहरों के मास्टर प्लान पर नजरसानी की ज़रूरत पर जोर दिया है। वह आज इस्लामाबाद में हाउसिंग, तामीरात और तरक्की के बारे में कौमी राबिता कमेटी के हफ्तावार इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मास्टर प्लानर के लिए जदीद और बैनुल-अक़वामी मयारात अपनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान से न सिर्फ शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम होंगी, बल्कि अवामी मकामात और दीगर मकासद के लिए मुख्तस जगहों के गलत इस्तेमाल की रोकथाम होगी। इजलास को बताया गया कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के नक्शे तैयार किए जा रहे हैं और डिजिटलाइजेशन के लिए छोटे कस्बों और देही इलाकों के आदाद शुमार भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस अमल से अराजी की असल मिल्कियत के मामलात हल होंगे और बेहतर मनसूबाबंदी हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरियों को हिदायत की कि वो सर्वेयर जनरल को जल्द अज जल्द सूबाई अराजी पर रिकॉर्ड पेश करें ताकि नक्शा साजी का अमल मुकम्मल किया जा सके। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह भारत की तरफ से पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए शरंगेज प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस ले, जिससे इलाकाई अमन और सलामती को शदीद खतरात लाहिक हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा और गलत इत्तलात फ्राहम करने की मुहिम से बीजेपी हुकूमत को रुसवाई उठाना पड़ी है। उन्होंने कहा कि बरतानवी नशरियाती इदारे ऑफकॉम की जानिब से रिपब्लिक भारत टीवी पर पाकिस्तान मुखालिफ शो की वजह से जुर्माना आयद करना भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम का एक और सबूत है। उन्होंने कहा कि ऑफकॉम की कार्रवाई और EU डिसइंफो लैब की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान के इस देरीना मौक़िफ़ पर मोहर जब्त कर दी है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ नाकाबिल इलाज जनूनी कैफियत में मुब्तला है। तर्जुमान ने मकबूजा कश्मीर में भारत की जारी रियासती दहशतगर्दी और निहत्ते कश्मीरियों की मावराए अदालत हलाकतों की शदीद मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वह मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। उन्होंने कहा कि भारत अपनी दाखिली नाकामियों और इंतशार और मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए कंट्रोल लाइन पर मुसलसल कशीदगी बढ़ा रहा है।
انہوں نے کہا کہ دنیا کو بھارت کو خبردار کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی غیر ذمہ دارانہ اور علاقائی امن و سلامتی کو خطرے سے دوچار کرنے والے اقدام سے گریز کرے۔ زاہد حفیظ نے کہا کہ ہمارے مسلسل مطالبات کے باوجود بھارتی حکومت ان 11 پاکستانی ہندوؤں کی موت کے بارے میں تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہی جو رواں سال 9 اگست کو جودھ پور میں پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے تھے۔ ایک سوال کے جواب میں زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ موجودہ بھارتی حکومت اسلحے کے انبار لگا رہی ہے جس سے خطے کا امن بری طرح متاثر ہوگا، تاہم پاک فوج دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق تمام قیاسرائیاں مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے بغیر پاکستان اسرائیل کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا۔ قوم کل بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا 145واں یوم پیدائش روایتی جوش و جذبے سے منائے گی۔ قائد اعظم نے اپنی انتھک کوششوں اور مثالی طویل جد و جہد کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد وطن حاصل کیا۔ یوم قائد کے موقع پر مختلف سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں اور سیاسی جماعتوں نے مادر وطن کے عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف تقاریب اور سیمینارز کا اہتمام کیا ہے۔ ٹی وی چینلز اور ریڈیو پاکستان قائد اعظم کے یوم پیدائش کے سلسلے میں خصوصی پروگرام نشر کریں گے جس میں بابائے قوم کی جد و جہد اور مستقبل کے پاکستان کے بارے میں ان کے تصور کو اجاگر کیا جائے گا۔ مسیحی برادری دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کل کرسمس کا تہوار منائے گی۔ اس موقع پر گرجا گھروں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا اور ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی جائیں گی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے جمہوریہ کوریا کی جانب سے اکنامک کوآپریشن ڈیولپمنٹ فنڈ میں اضافے کو سراہا ہے۔ وہ پاکستان میں جمہوریہ کوریا کے سبکدوش ہونے والے سفیر ان کی وسیع اہم مقام ہے کیونکہ اس میں بدھ مت کے آثار قدیمہ کثیر تعداد میں موجود ہیں اور کوریا کے عوام ان مقامات کی سیر کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بغیر کسی اضافی فیس کے پاسپورٹ مؤثر رہنے کی مدت میں 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد بیرون ملک خاص طور سے مشرق وسطیٰ کے ملکوں میں کام کرنے والے پاکستانی محنت کشوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے پاسپورٹ معمول کی فیس 3000 روپے کے ساتھ ہی جاری کیے جائیں گے اور اس فیصلے پر عمل درآمد اگلے مہینے ہوگا۔ پوری دنیا کے لیے ای سروس شروع کرے 191 ملکوں میں اور آن لائن پاسپورٹ سروس 124 گھنٹے میں 120 دن کے اندر ایکسپریس پاسپورٹ بھی جاری کرنے کی صلاحیت، یعنی صبح دیں اور شام کو لیں۔ اور یہ جو ای میل سروس ہے اس کے ذریعے لوگوں کو ان کے پاسپورٹ کا اور ہوم ڈیلیوری راولپنڈی اور اسلام آباد میں کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نئے ای پاسپورٹ اگلے سال 28 اپریل سے جاری کیے جائیں گے اور ان کی مدد سے اعداد و شمار کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں مدد ملے گی اور بیرون ملک میں وطن کا تشخص بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو پاسپورٹ مؤثر رہنے کی آخری تاریخ سے 6 ماہ قبل مطلع کرنے کے لیے SMS سروس بھی شروع کی جا رہی ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کرونا وائرس کی صورتحال سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے کرائیوجینک آکسیجن ٹینکس کی ڈیوٹی فری اور ٹیکس فری درآمد کی اجازت دی ہے۔ وزیر خزانہ اور ریونیو ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے آج اسلام آباد میں کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ کرائیوجینک ٹینکس کی ڈیوٹی فری درآمد سے آکسیجن گیس کی مسابقتی نرخوں پر بلا تعطل فراہمی یقینی ہوگی۔ اجلاس میں وابڈا کے $50 کروڑ کے یورو بانڈز کی بھی منظوری دی گئی تاکہ خزانہ ڈویژن اور اسٹیٹ بینک کی مشاورت سے دیامر بھاشا اور محمد ڈیمز کے لیے فنڈز کا انتظام کیا جا سکے۔ اجلاس میں 5 ٹرمینلز کے قیام کے لیے ماسٹر پلان میں ترامیم کی منظوری دی گئی جن میں 2 LNG ٹرمینل، 2 کثیر المقاصد کارگو ٹرمینل اور 1 کنٹینر ٹرمینل شامل ہے۔ اجلاس نے سندھ اور بلوچستان میں ترقیاتی اسکیموں پر عمل درآمد کے لیے 4 ارب 18 کروڑ روپے سے زائد کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی۔ آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت مالیاتی پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ حکومت کے بروقت اقدامات نے معیشت پر دباؤ کے اثرات کی شدت کو کم کیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے بتایا کہ مالیاتی پالیسی نے موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران معاشی بحالی کے لیے راہ ہموار کی۔ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن نے کہا کہ بڑی صنعتوں اور ہاؤسنگ کے شعبوں میں ترقی اور بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔
پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کی شدت کے باعث گزشتہ 24 گھنٹے میں وائرس سے متاثرہ مزید 111 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 2256، مزید افراد کی ٹیسٹ رپورٹس مثبت آنے کے ساتھ اس جان لیوا وائرس کے مریضوں کی تعداد 38,268 ہو گئی ہے۔ وبا سے متاثرہ 4,17,134 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سماجی تحفظ کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس وسیلہ تعلیم ڈیجیٹل پروگرام کے دائرہ کار کو 50 اضلاع کی بجائے ملک کے تمام اضلاع تک بڑھا دیا گیا ہے۔ آج مختلف ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ وسیلہ تعلیم ڈیجیٹل پروگرام مشروط نقد رقم کی منتقلی کا پروگرام ہے، جس کے ذریعے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیوں کو 2,000 اور لڑکوں کو 1,500 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ محکمہ تعلیم میں رجسٹرڈ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے 4 سے 12 سال تک کی عمر کے بچوں کے والدین اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے بچوں کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل صنعت میں افرادی، سماجی اور ماحولیاتی بہتری کے لیے جرمنی پاکستان کو 1,95 کروڑ روپے کی تکنیکی امداد فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں آج اسلام آباد میں پاکستان کی جانب سے وزارت اقتصادی امور کے سیکرٹری نور احمد اور جرمنی کی جانب سے پاکستان میں جرمنی کے سفیر نے معاہدے پر دستخط کیے۔ جرمنی کے سفیر نے مستقبل میں پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعاون میں اضافے کی خواہش کا اظہار کیا۔ منصوبے کا مقصد پنجاب میں لیبر کے حوالے سے معیار پر عمل درآمد کے فریم ورک کو بہتر بنانا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع آوران میں سلیک کور کے مقام پر خفیہ معلومات کی بنیاد پر دہشت گردوں کے ٹھکانے پر کارروائی کی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ایک دہشت گرد ہلاک اور ایک کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے ہتھیاروں کی کھیپ، گولہ بارود اور مواصلات کے آلات بھی برآمد ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار شعیب شہید ہو گیا۔ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میرلی میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کی فائرنگ میں ایک سیکیورٹی اہلکار نائک یاسین شہید اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی فوری جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک اور دیگر 10 زخمی ہو گئے۔ چین اور پاکستان کی مشترکہ فضائی مشق شاہین 2 آج پاک فضائیہ کے ایک ایئر بیس پر ختم ہو گئی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیف مارشل مشاہد انور خان نے کہا کہ فضائی جنگ کی واضح ہوتی تبدیلیوں سے منسلک عالمی سلامتی کی موجودہ صورتحال چین اور پاکستان کے درمیان اشتراک عمل بڑھانے کی متقاضی ہے، جو دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ چین اور پاکستان کی دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوئی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نان رانگ نے کہا کہ بڑھتی ہوئی پیچیدگیوں کے ساتھ عالمی اور علاقائی تصویراتی صورتحال میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مشق کے دوران دونوں ملکوں کی فضائیہ نے متنوع جنگی ماحول میں متعدد کامیابیاں حاصل کیں۔ مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں وزیراعظم کے خصوصی نمائندے علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ فلسطین کے بارے میں پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان میں فلسطین کے سفیر کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ نمائندے خصوصی نے کہا کہ ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے فلسطینی سفیر نے فلسطینی نصب العین کے لیے پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے فلسطین کے صدر محمود عباس کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کے عوام کے لیے شکریہ کا خط بھی حوالے کیا۔ سندھ کابینہ نے پاکستان میڈیکل کونسل کے تحت سندھ میڈیکل کمیشن قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر قیادت آج کراچی میں ہونے والے صوبائی کابینہ کے اجلاس میں بتایا گیا کہ یہ کمیشن تمام سرکاری اور نجی میڈیکل کالجوں کے امور سنبھالے گی۔ اجلاس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ صوبائی حکومت تمام نجی میڈیکل کالجز کے لیے فیس کا تخمینہ بھی متعین کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں تقریباً 1,40,00,000 مزید افراد صحت سہولت پروگرام کے دائرہ کار میں شامل ہو جائیں گے اور اگلے سال کے آغاز سے مفت علاج معالجے کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ صوبائی وزیر صحت اور خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے آج ایک بیان میں کہا کہ 1 جنوری سے پشاور، ہری پور، ثوابی، مردان، نوشہرہ اور چارسدہ کے اضلاع کے لوگوں کو صحت سہولت پروگرام کی سہولت حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ماہ کے اختتام تک صوبے کے جنوبی اضلاع میں بھی صحت سہولت پروگرام کا آغاز ہو جائے گا۔
بلوچستان کے گورنر امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت صوبے میں نوجوانوں کا روشن مستقبل یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں نوجوان پہچان پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام کوئٹہ، خوزدار، پشین، نوشکی، مستونگ اور خاران میں شروع کیا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد ہمارے پسماندہ علاقوں کے نوجوانوں کو جدید صلاحیتوں سے ہم آہنگ ہونے میں معاونت کرنا ہے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی سماجی معاشی ترقی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید سے ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر نے کہا کہ علاقے میں معدنیات اور سیاحت کے شعبوں میں وسیع مواقع موجود ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرنے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع بارہمولہ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے وانی گام میں تلاشی اور محاصرے کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ ادھر سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں سمیت تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کہا کہ بی جے پی کی مسلم اور کشمیر مخالف پالیسیوں سے بھارتی تسلط سے اپنے مادر وطن کی آزادی کی جدوجہد کو مزید تیز کرنے کا کشمیریوں کا عزم مستحکم ہوا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ علاقے کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے نام نہاد انتخابات کے نتائج وادی کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں مودی کی فسطائی حکومت کے خلاف ریفرنڈم کے مترادف ہیں۔ بی جے پی پوری وادی کشمیر کی 140 میں سے صرف 3 نشستیں ہی حاصل کر سکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مسلمانوں نے ڈی ڈی سی انتخابات میں مودی کو شکست دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما خواجہ فردوس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کے 145ویں یوم ولادت پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ اقوام متحدہ نے بلیک واٹر کے 4 سیکیورٹی اہلکاروں کی عراق میں 14 شہریوں کے قتل کی پاداش میں قید کی سزا معاف کرنے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر OHCHR کے ترجمان مارٹا ہرٹاڈو نے ایک بیان میں کہا کہ نیسور سکوائر میں دیگر گارڈز کے ساتھ اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل عام کرنے والے 4 مجرموں کو معافی دینا سزا سے بریت اور مستقبل میں لوگوں کو اس قسم کے جرائم پر اکسانے کا سبب بنے گا۔ صدر ٹرمپ نے ان افراد کو منگل کے روز معافی دینے کے فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 4 عسکری اہلکاروں کی قومی خدمت کی ایک طویل تاریخ ہے۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حالیہ راکٹ حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ بیرون ملک اپنے ہی شہریوں کے لیے خطرہ مول لے کر ملک کی ابتری سے توجہ نہیں ہٹائی جا سکتی۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ تک پہنچی اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ ہفتے کو ماؤنٹ کاؤنی میں کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے T20 سیریز 2-1 سے جیت لی تھی۔ قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ T20 کی نسبت ہمارا ٹیسٹ اسکواڈ تجربہ کار ہے۔ کرکٹر محمد رضوان نے کہا ہے کہ آج ہم نے 4 گھنٹے سے زائد پریکٹس کی ہے۔ ہمارے بالرز اور بیٹسمین دونوں ہی اچھے ردھم میں لگ رہے ہیں۔ محمد رضوان نے کہا کہ پاکستان شاہینز کی فتح سے کھلاڑیوں کے حوصلے بلند ہیں۔ شان مسعود، اظہر علی، فواد عالم اور حارث سہیل جیسے بیٹسمین دستیاب ہیں اور ہمارے پاس محمد عباس، یاسر شاہ اور شاہین شاہ آفریدی جیسے ٹیسٹ بالرز بھی ہیں۔ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ کراچی میں شروع ہو گیا ہے، جہاں 3 ون ڈے اور اتنے ہی T20 میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ 27 میں سے 25 کھلاڑیوں نے کیمپ میں شرکت کی۔ پہلے روز بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس کی گئی۔ ہیڈ کوچ آسٹریلیا کے ڈیوڈ ہیمپ اور بالنگ کوچ ارشد خان کا یہ پہلا اسائنمنٹ ہے۔ سیریز کے لیے 18 رکنی حتمی اسکواڈ کا اعلان 31 دسمبر کو ہوگا۔
خیبر پختونخوا کے حمزہ شریف نے آج پشاور میں کل پاکستان انڈر 19 اسکواش ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں حمزہ نے اصحاب عرفان کو 3-1 سے ہرایا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی اسکواش کے سابق عالمی چیمپئن جانشیر خان نے پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کو ٹرافی اور نقد انعامات سے نوازا۔ انڈر 19 اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان بھر سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ مردان کے سائیکلسٹ عمر فاروق نے آج ناردرن بائی پاس پشاور یوم قائد اعظم کی تقریبات کے سلسلے میں ہونے والی 14 کلومیٹر طویل ریس جیت لی۔ عمر فاروق نے 14 کلومیٹر کا فاصلہ 23 منٹ 36.11 سیکنڈ کے ریکارڈ ٹائم میں مکمل کیا۔ پشاور کے ساجد خان نے دوسری اور پشاور ہی کے صادق اللہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ قومی ٹینس سٹار احسام الحق نے نئے سال میں آسٹریلین اوپن کو ہدف بنا لیا ہے۔ احسام الحق کا کہنا ہے کہ پاؤں پر دباؤ کے ساتھ پریکٹس کر رہا ہوں، تھراپی بھی ساتھ چل رہی ہے، پر امید ہوں کہ فروری میں آسٹریلیا اوپن کے لیے مکمل فٹ ہو جاؤں گا۔ احسام الحق نے بتایا کہ مارچ میں یورپ میں 3 سے 4 ٹورنامنٹس میں شرکت کرنی ہے۔ مارچ کے آخر میں جاپان کے ساتھ ڈیوس کپ شیڈول ہے۔ جاپانی ٹیم کے پاکستان آنے پر بہت خوش ہوں۔ جاپان کی ٹیم پاکستان آنے سے نوجوان کھلاڑیوں کو فائدہ ہوگا اور ٹینس کو فروغ ملے گا۔ ہینگزو 2022 میں ایشین گیمز ولیج کی روف سیلنگ تقریب ہوئی۔ اس کے بعد ولیج میں تزئین و آرائش کا کام کا آغاز ہوگا جو 2021 تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ اس ولیج میں 10,000 سے زائد ایتھلیٹس، 4,000 ٹیکنیکل حکام اور 5,000 صحافی قیام کر سکیں گے۔ یہ ولیج 5 حصوں پر مشتمل ہے جس میں ایتھلیٹس ولیج، ٹیکنیکل آفیشلز ولیج، میڈیا ولیج، بین الاقوامی زون اور پبلک زون پر مشتمل ہے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم ریڈیو خبرنامے میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ نجکاری کے بارے میں کابینہ کی کمیٹی نے پاکستان سٹیل ملز کے لیے ادائیگی کے طریقہ کار کی منظوری دی ہے۔ خزانے اور محصولات کے وزیر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں کمیٹی کے اجلاس میں پاک سوزوکی موٹرز کمپنی کے جاری اثاثہ جات کو انتظامی اسکیم کے ذریعے منتقل کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ نئی بنائی گئی سبسڈری کے زیادہ تر حصص تصویراتی نجی شعبے کے شراکت دار کو مکمل مالکانہ حقوق منتقل کیے بغیر فروخت کیے جائیں گے۔ جاری مالی سال میں مجموعی ملکی برآمدات میں 2.11% اضافہ جبکہ درآمدات میں بھی 1.63% اضافہ ہوا ہے۔ مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں پاکستان کے تجارتی خسارے میں 1.05% بڑھوتری ہوئی ہے۔ پاکستان کے ایوان صنعت و تجارت کی فیڈریشن اور خیبر پختونخوا ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ نے نوجوانوں کو جدید دور کے چیلنجوں سے نمٹنے کے قابل بنانے کی غرض سے انہیں مارکیٹ کی ضروری صلاحیتوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ ایوان صنعت و تجارت کی فیڈریشن کے خیبر پختونخوا کے کوارڈینیٹر سرتاج احمد خان اور انجینئر محمد کریم نے سی پیک قومی و مالیاتی صنعتوں کی ضروریات کے مطابق نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ڈھالنے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے۔ فیصل آباد کے انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی مقامی اور بیرونی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین میاں کاشف اشفاق نے آج لاہور کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ موجودہ مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران ملک سے مچھلی کی برآمد میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 9.72% کمی ہوئی ہے۔ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق جولائی تا نومبر 2020-21 کے دوران ملک سے $16 کروڑ 63 لاکھ سے زائد مالیت کی مچھلی برآمد کی گئی۔ موبائل فون کی درآمد میں رواں مالی سال کے دوران 45.26% اضافہ ہوا ہے۔ ادارہ برائے شماریات پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق جاری مالی سال کے دوران جولائی تا نومبر 2020 کے دوران درآمدات کا حجم $724.085 ملین تک بڑھ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 329 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 43,416 پوائنٹس پر بند ہوا۔ یونیلیور فوڈز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ $945 کا اضافہ جبکہ نیسلے پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں $37.50 کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی ڈالر قیمت خرید $158.85 اور قیمت فروخت $162.56، یورو $193.89 اور $198.43، سعودی ریال $42.31 اور $43.39۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $96,665 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,86,242 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔
करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार मोइन अख्तर का आज 70वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। मोइन अख्तर 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस शेक्सपियर के नावल से माखूज स्टेज ड्रामे द मर्चेंट ऑफ वेनिस में महज 13 बरस की उम्र में दी, जबकि फनी करियर की बाकायदा शुरुआत पाकिस्तान के पहले यौम दिफा पर 1966 में की। मोइन अख्तर को अपने जुदागाना किरदार निगारी की बिना पर फन की अकेडमी भी कहा जाता है। फनकाराना खिदमत के एतराफ में मोइन अख्तर को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। मोइन अख्तर 22 अप्रैल सन 2011 को हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे। लाहौर की वॉक्ड सिटी अथॉरिटी ने यौम कायद आज़म की मुशावरत से डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की नज़म खिज़र राह पर मबनी एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म रिलीज की है। इस नज़म को वॉक्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल कामरान लाशारी ने पढ़ा है, जबकि दस्तावेजी फिल्म लैम्प्रो मेलन ने तैयार की है। नज़म और उसकी दस्तावेजी फिल्म की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर कला में मुनाकिद हुई। मारूफ उर्दू शायर और मुसन्निफ कतील शफाई को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज उनकी 101वीं बरसी मनाई गई। उनकी शायरी के कई मजमूए शाये हुए, जिनमें एक मुतरबा है जिसे पाकिस्तान में सबसे बड़ा अदबी अवार्ड दिया गया। वो 11 जुलाई 2001 को इंतकाल कर गए। रेडियो खबरनामे में अब हम शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। तवानाई और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता मशहूर अमरीकी कंपनी ने दुनिया की सबसे ज़्यादा बिजली बनाने वाली विंड टरबाइन का ऐलान किया है, जिसमें से एक टरबाइन 14 मेगावाट की गैर मामूली बिजली पैदा कर सकती है और इससे दुनिया का सबसे बड़ा विंड फार्म भी तामीर किया जाएगा। जीई ने 2018 में हेलियार्ड एक्स नामी एक टरबाइन बनाई थी, जो उस वक्त भी दुनिया की सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाली मशीन थी। अब इसका नया मॉडल तैयार किया गया है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी विंड टरबाइन करार दिया जा सकता है। बरतानवी माहिरीन ने एक ऐसा तरीका ईजाद कर लिया है जिसके ज़रिए फ़ज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जेट तैयारों के ईंधन में तब्दील किया जा सकता है। मुख्तसर पैमाने पर इस टेक्नोलॉजी की कामयाब आजमाइशें भी मुकम्मल की जा चुकी हैं। इस तहकीक की तफसीलात रिसर्च जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस के ताज़ा शुमारे में शाया हुई हैं। रूस ने चीन की तर्ज पर अपनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक लॉन्च करने का फैसला किया है। कंपनी के ग्रुप सीईओ अलेक्जेंड्रा हारूफ का कहना है कि टिकटॉक ऐप सदर व्लादिमीर पुतिन की मुबैना बेटी कैटरीना तिखोनोव के मातहत चलने वाली फाउंडेशन के साथ मिलकर बनाई जाएगी। खुश्क अंगूरों को किशमिश कहा जाता है। ये आयरन, फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर एंटीऑक्सीडेंट मेवा है, जिसका रोज़ाना इस्तेमाल सेहत के लिए बेहद मुफीद है। और अब पेश है आज के मौसम की रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली बलोचिस्तान, शुमाली इलाका जात, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्द रहा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। इस दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। आज सबसे ज्यादा सर्दी गूपस तौर और स्कर्दू में पड़ी, जहां का कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत ये रहे: इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 10, कोयटा -5, गिलगित -4, मुजफ्फराबाद 0 और मरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज कम से कम दर्जा हरारत ये रहे: लेह -13 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर -4, जम्मू 7, पुलवामा और बारामूला -3 और अनंतनाग और शोपियां -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म और बड़ी फौज के सरबराह ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात में कौम की हिमायत से मादरे वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म का इरादा किया है। कौम कल बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 145वां यौम पैदाइश मनाएगी। वज़ीर दाखिला ने बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पासपोर्ट की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है। पाक चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क शाहीन 9 आज पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर खत्म हो गई। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्लाह, सुपरवाइजर शोबा उर्दू चौधरी ज़मीर अशरफ, मुदीर होम डेस्क राना गुलाम मुस्तफ़ा।
मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम। मुदीर खेल की खबरें आयशा इफ्तिखार। मुदीर तिजारती खबरें जुनैरा खालिद। मुदीर साइंस और फन की खबरें और कोऑर्डिनेशन एडिटर मुकद्दस रऊफ। मुदीर आला मोहम्मद बशीर बंगश। निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ नईम जुबैरी और आसिफा महफूज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।